15वें पारे का आगाज़ और सूरह बनी इसराइल या सूरह असरा। तारुफ करेंगे इस सूरत का कि ये सूरत भी मक्की है और इसमें 111 आयात हैं और 12 रुकू हैं। असरा के मानी है रात को ले जाना, और चूँकि इस सूरत में हम सब जानते हैं कि वाक़या महराज का जिक्र है, और वाक़या महराज की जब बात हो तो आपको याद दिलाते चलें कि दिल बदल दे के इस हल्के में जिसमें अब सुनेंगे आप ग़ज़वा बदर के वाक़यात तारीख़ के झरोकों से, वहीं हमने सुनाए थे आपको माह रजब में वाक़या महराज बहुत ही मुफस्सिल तरीक़े से। इंशाअल्लाह आज इस सूरत के बाद मैं आपको वाक़या महराज की 2 रिकॉर्डिंग्स भेजूंगी, यकीनन आपको पसंद आएंगी, इसलिए कि उनसे हमारी दुनिया बदलती है, हमारी आखिरत अल्लाह की रज़ा वाली बन जाती है कि जब दुनिया रब चाही बन जाएगी तो आखिरत खुद ब खुद मन चाही बन जाएगी। तो वाक़या महराज हमारी ज़िंदगी को बदलता है, कहीं तरग़ीब देता है, कहीं डराता है, कहीं खुशखबरी देता है, कहीं वईद देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब से राज़ी हो। तो सूरह बनी इसराइल में वाक़या महराज का जिक्र है, जिसमें हमारे प्यारे नबी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के वक्त मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा और फिर वहाँ से आसमानों पर ले जाया गया था, इसलिए इसे सूरह असरा कहा जाता है। ये वाक़या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा मौजज़ा और आपके लिए बहुत बड़ा एज़ाज़ है। ये एज़ाज़ इंसानों में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी को हासिल नहीं हुआ। ये वाक़या बेदारी की हालत में पेश आया। अगर ये नींद की हालत में पेश आता तो इसे इतने एहतमाम के साथ कुरान करीम में जिक्र न किया जाता, ना ही मुशरिकीन इसे झुटलाते, क्योंकि ख्वाब में तो इस वाक़े से भी ज़्यादा अजीब व गरीब वाक़यात और मनाजिर इंसान देखता है और कोई भी उसे झूठा नहीं कहता। तो इस सूरत की पहली आयत में उसी वाक़े की तरफ इशारा है, वाक़या महराज है। इस सूरत की सबसे पहली आयत ही बताती है कि इसका नुज़ूल वाक़या महराज मुबारक के वाक़े के बाद हुआ है। अगरचे महराज के वाक़े की ठीक तारीख़ यकीनी तौर पर मुतय्यन करना मुश्किल है, लेकिन ज़्यादातर रिवायात का रुझान इस तरफ है कि ये अजीम वाक़या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के 10 साल बाद हिजरत से 3 साल पहले पेश आया। उस वक्त इस्लाम की दावत का पैगाम ना सिर्फ अरब के बुत परस्तों तक बल्कि यहूदियों और ईसाइयों तक भी पहुंच गया था। और इस सूरत में महराज के गैर मामूली वाक़े का हवाला देकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का नाकाबिल इनकार सबूत फराम कर दिया गया। और इसके बाद बनु इसराइल के वाक़े का जिक्र फरमाया गया कि किस तरह उन्हें 2 मरतबा अल्लाह की नाफरमानी की पादाश में ज़िल्लत और रुसवाई और दुश्मनों के हाथों बर्बादी का सामना करना पड़ा। और इसी तरह इस सूरत में मुशरिकीन अरब को सबक दिया गया कि वह कुरान करीम की मुखालिफत से बाज आ जाएं, वरना इनको भी इसी किस्म के अंजाम से साबका पेश आ सकता है, क्योंकि इस वक्त कुरान करीम ही वो वाहिद किताब है जो एतदाल के साथ सीधे रास्ते की तरफ हिदायत कर रही है। फिर आयत नंबर 22 से 38 तक मुसलमानों को उनके दीनी, माशरती और अखलाकी तर्ज अमल के बारे में निहायत अहम हिदायत दी गई है, और मुशरिकीन के नामाकूल तर्ज अमल की मजम्मत करके उनके एतराज़ात का जवाब दिया गया है, और मुसलमानों को हिदायत की गई है कि वह अल्लाह ताला पर भरोसा करते हुए उसी की इबादत करते रहें। और चूँकि सूरत के शुरू में बनी इसराइल के साथ पेश आने वाले 2 अहम वाक़यात का तज़किरा किया गया है, इसलिए इस सूरत का नाम सूरह बनी इसराइल है और इसका दूसरा नाम सूरह असरा है। असरा सफ़र महराज को और ख़ास तौर पर सफ़र के उस हिस्से को कहा जाता है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से बैतुल मक़दस तक ले जाया गया था आपको। और सूरत का आगाज़ ही चूँकि इस मौजज़ाना सफ़र के तज़किरे से होता है, इसलिए इसको सूरह असरा भी कहा जाता है। ये तो तारुफ। अब बात करेंगे थोड़े से इसके खुलासे की तरफ चलते हैं, इस दुआ के साथ, इस नियत के साथ कि जो कुछ हम पढ़ें, जो कुछ हम सीखें, जो कुछ हम सुनें, अल्लाह ताला हमें उस पर इखलास वाला अमल करने की तौफीक अता फरमा दे, और हम इसकी कोशिश भी करेंगे इंशाअल्लाह। इस सूरत के ख़ास मज़ामीन में यह है कि बनी इसराइल को पहले से ही बता दिया गया था कि तुम मुल्क शाम में 2 बार फसाद मचाओगे, और दोनों बार हम बतौर सज़ा के तुम्हारे ऊपर अपने बंदों को मुसल्लत करेंगे। तो जैसे कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं आयत नंबर 3 में कि हमने किताब में फ़ैसला करके बनु इसराइल को इस बात से आगाह कर दिया था कि तुम ज़मीन में 2 मरतबा फसाद मचाओगे और बड़ी सरकशी का मुजाहिरा करोगे।
اور جب بنی اسرائیل کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئی تو بابل کے بادشاہ بخت نصر نے ان پر حملہ کر کے ان کو قتل عام کیا، اور جو زندہ رہ گئے تھے انہیں گرفتار کر کے فلسطین سے بابل لے گیا، جہاں مدت دراز تک وہ ان کے غلامی میں جلا وطنی کی زندگی بسر کرتے رہے۔ تو اس آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ تو پہلی مرتبہ جب انہوں نے تورات کی مخالفت کی اور حضرت شعیب علیہ السلام جیسے نبی کو ناحق قتل کیا تو ان پر بخت نصر اور ان کے لشکر کو مسلط کر دیا گیا، جو پورے ملک میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پھیل گئے۔ انہوں نے علماء کو، روسا کو قتل کر دیا، تورات جلا ڈالی، بیت المقدس کو ویران کر دیا اور بہت سارے اسرائیلیوں کو گرفتار کر کے ساتھ لے گئے۔ دوسری بار یہود کا فتنہ فساد اس قدر عروج کو پہنچ گیا جب انہوں نے حضرت زکریا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، اور وہ گناہوں میں اس حد تک بڑھ گئے کہ اب کی بار بابل کا ایک بادشاہ جسے بیردوست یا خردوس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ان پر مسلط کر دیا گیا۔ یہی فتنہ فساد جو تھا یہود کی تاریخ رہی ہے، اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اہل یہود کیا کیا کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی روایت کے مطابق جب جرائم اور سازشوں کی راہ اختیار کی تو ان پر مسلمانوں کا غلبہ عطا کر دیا گیا تھا، جنہوں نے انہیں بحیرہ عرب سے، جزیرہ عرب سے نکال دیا تھا۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی قریب میں ہٹلر ان کے لیے خدائی کوڑا ثابت ہوا تھا، جس نے بے شمار یہودیوں کو قتل کر دیا اور اتنا مارا یہاں تک کہ انہیں زندہ جلا ڈالا تھا۔ اور آج پھر ان کا فتنہ فساد عروج تک پہنچ گیا ہے۔ پہنچے نہیں پہنچے، اگر آپ کو نہیں پتا کہ نہیں پہنچے تو جوائن کیجئے ایسلیس آن لائن اکیڈمی کا ایک حلقہ ہے جس کا نام ہے غزہ اور فلسطین ہمارا عشق ہے، جہاں روزانہ ہم آپ کو وہ ویڈیوز جو ابھی بہت کم آپ کو سوشل میڈیا پر ملیں گے ہم دکھاتے ہیں، کیونکہ عرب ممالک میں ہماری بہت بچیاں بیٹھی ہیں، وہ ہمیں سینڈ کرتی ہیں کہ کس طرح اہل یہود اس وقت فلسطین پر، مسلمانوں پر کیسا ظلم کر رہا ہے۔ تو ان کا فتنہ و فساد آج بھی اپنے عروج پر پہنچ گیا ہے۔ بس دعا یہ ہے کہ اللہ ان پر جلد از جلد اپنا قہر نازل فرما دے، آمین ثم آمین۔ پھر سورت کا ایک اور خاص مضمون جو ہے وہ ہے جلد بازی۔ دیکھیے قرآن کریم کی عظمت، انسان کی فطرت اور طبیعت میں داخل ایک جو چیز ہے وہ ہے جلد بازی، اور ہر انسان کے ساتھ اس کے عمل اور نتائج عمل کے لازم ہونے کا ذکر کیا ہے اللہ رب العزت نے اس پوری کی پوری کتاب میں۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 11 میں فرماتے ہیں، اور انسان برائی اس طرح مانگتا ہے جیسے اسے بھلائی مانگنی چاہیے، اور انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے، یہ انسان کہ ایسے برائی مانگتا ہے جیسے اسے اچھائی مانگنی چاہیے۔ تو کافر لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کہا کرتے تھے کہ اگر ہمیں ہمارے کفر پر عذاب ہوتا تو پھر فوری کیوں نہیں ہوتا، فوراً ہو جانا چاہیے۔ یہ ان کی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ جلد بازی میں عذاب کی برائی کو اس طرح مانگ رہے تھے جیسے وہ کوئی اچھی چیز ہو۔ اب بات کافروں کی ہو، بات تو یہاں کافروں کی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بھی تو بہت سارے ایسے جملے بول جاتے ہیں نا۔ تو انسان کی حالت بتائی جا رہی ہے اس آیت میں کہ انسان اس قدر جلد باز ہے کہ وہ پریشانی اور بیزاری کی حالت میں بددعاؤں اور غیر مہذب گفتگو پر اتر آتا ہے، یہاں تک کہ اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے اموال کو کوسنا شروع کر دیتا ہے۔ انسان جلد باز ہے، عموماً اس طرح کے جملے بولتا ہے کہ اللہ کرے میں مر جاؤں، اللہ کرے تمہارا بیڑا غرق ہو جائے، تمہارا کھانا خراب ہو، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، وغیرہ وغیرہ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہم؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو بددعا نہ دو، اپنی اولاد کو بددعا نہ دو، اپنے خادموں کو بددعا نہ دو، نہ ہی اپنے مالوں کو بددعا دو، کہیں ایسا نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کی گھڑی ہو جس میں مانگا جائے تو وہ تمہاری دعا قبول کر لے۔ اور اس طرح حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ انسان کا بیزاری کی حالت میں خود کو یا اپنی اولاد کو بددعا دینا، حالانکہ وہ خود اس بددعا کی قبولیت نہیں چاہتا، اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ پورا ہو جائے گا تو کیا نقصان ہوگا، تو وہ چاہتا نہیں ہے کہ وہ دعا قبول ہو، لیکن کیونکہ وہ جلد باز ہے اور اس طرح کے الفاظ بول لیتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ایسے لوگوں کی مذمت کی ہے جو غصے کی حالت میں سوچے سمجھے بغیر بولتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ جو کچھ ہم سوچتے ہیں وہی ہم بولتے ہیں، ہماری جو گفتگو ہوتی ہے نا وہ ہماری شخصیت کی پہچان ہوتی ہے، ترجمان ہوتی ہے۔
ہم جو کچھ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں وہ سوچ ایک طاقت کو ڈیولپ کر رہی ہوتی ہے، اور وہی طاقت کی جو ریزز ہوتی ہیں وہ ہماری باڈی سے نکل رہی ہوتی ہیں۔ اگر ہم اچھی سوچ رکھتے ہیں، اچھے گمان رکھتے ہیں تو اچھی ریزز نکل رہی ہوتی ہیں۔ اگر ہم دل میں دوسروں کے لیے نفرت اور حسد رکھتے ہیں تو پھر نیگیٹو ریزز نکل رہی ہوتی ہیں۔ تو جن لوگوں کے خیالات برے ہوتے ہیں، جن کے گمان برے ہوتے ہیں، جو ہر وقت دوسروں کو تان بازی کرتے رہتے ہیں، دوسروں کے بارے میں بدگمان رہتے ہیں، تو ان کی ریزز بھی ویسی ہی نکلتی ہیں نیگیٹو۔ تو دل دکھائیں گے، سب کچھ کریں گے، تو یاد رکھیے کہ دوسروں کے بارے میں نہ غلط سوچنا ہے، نہ جلدی سے جلدی ان کے بارے میں گمان بنا لینے۔ تو یاد رکھیے کہ جو کچھ ہم سوچتے ہیں وہ ہمارے چہروں سے چھپتا نہیں، ظاہر ہو جاتا ہے، ہماری آواز سے چھلک جاتا ہے، ہمارے رویوں میں دکھ جاتا ہے۔ اسی طرح بعض مائیں ہم نے دیکھی ہیں، آج کل کی مائیں غصہ نہیں کرتی، جو ہماری مائیں تھیں وہ غصہ بھی کرتی تھیں، وہ ڈانٹتی بھی تھیں، وہ مارتی بھی تھیں۔ آج کل کی مائیں غصہ نہیں کرتی، روکتی ٹوکتی نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ مائیں بھی موبائل میں مصروف ہیں اور بچوں کو بھی انہوں نے موبائل دیا ہوا ہے، تو بچے بھی شیطان بن گئے اور مائیں بھی شیطان بن گئی، کردار ادا کر رہی ہیں۔ تو جب دونوں ہی فریقین شیطان بن گئے، شیاطین بن گئے، تو بس بڑے ہو کے کیا شیطان ہی بنیں گے؟ تو اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے تم بہت شیطان ہو رہے ہو۔ پہلے ہوتا تھا نا، تو پھر بڑے بوڑھیاں ٹوک دیا کرتی تھی کہ شیطان نہیں کہتے، شرارتی کہہ دو، کہ تم بہت شرارتی ہو رہے ہو یا تم بہت شرارتیں کرتی ہو، اس طرح کہہ دو۔ تو آج کل ماؤں نے بچوں کو خود ہی شیطانی آلہ ہاتھ میں دے دیا ہے کہ چلو اب تم خود ہی شیطان بن جاؤ، تو بڑے ہو کر وہ بالکل ایسے ہی بنتے جا رہے ہیں۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب بولنے کے اتنے اثرات ہوتے ہیں تو دیکھنے اور سننے کے کتنے اثرات ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے بچے آج کل دیکھ اور سن رہے ہیں، تو یہ سب کچھ ہمیں معاشرے میں نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ انسان بہت جلد باز ہے، اسے ہر چیز جلدی چاہیے، وہ آرام جلدی چاہتا ہے، اور اس آرام کے لیے وہ اپنے بچوں کی تربیت چھوڑ بیٹھا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے کہ ہم واقعی غور و فکر کر کے عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں قبول کرے۔ دیکھو میری شہزادیوں، اس صورت میں آیت نمبر 23 سے 39 تک ہمیں جو ہے نا وہ اجتماعی زندگی کے تقریباً 13 اسلامی آداب بتائے گئے، اور حقیقت میں یہ اخلاق اور آداب کی وجہ سے کوئی بھی امت اور فرد عزت اور عظمت کے مستحق بنتے۔ تو بعض مفسرین نے ان آداب کو معراج کا پیغام بھی قرار دیا ہے۔ تو معراج کا جو پیغام ہے نا، اس کو وہ قرار دیا کہ یہ جو آداب ہیں، اجتماعی زندگی گزارنے کے جو یہ آداب ہیں، یہ معراج کا اصل میں پیغام ہے۔ کیا پیغام ہے؟ آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 39 تک دیکھیے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ بھلائی کرو، رشتہ داروں اور مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو، مال کو فضول خرچی میں نہ اڑاؤ، نہ بخل کرو، نہ ہاتھ کو اتنا کشادہ رکھو کہ کل کو پچھتانا پڑے، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، کسی جاندار کو ناحق قتل نہ کرو، یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کرو، وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، ناپ تول پورا کیا کرو، جس چیز کے بارے میں تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، اور آخر میں کہہ دیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناؤ۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارا پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر والدین میں سے ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے عزت کے ساتھ بات کیا کرو، اور ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے ہوئے ان کے سامنے اپنے آپ کو انکساری سے جھکاؤ، اور یہ دعا کیا کرو کہ یا رب، جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا ہے، آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیجیے۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، اگر تم نیک بن جاؤ تو وہ ان لوگوں کے خطائیں بہت معاف کرتا ہے جو کثرت سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ رشتہ داروں کو اس کا حق دو، مسکین مسافروں کو ان کا حق دو، اپنے مال کو بیہودہ کاموں میں نہ اڑاؤ، یقین جانو کہ جو لوگ بیہودہ کاموں میں مال اڑاتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ اور اگر کبھی تمہیں ان رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں سے اس لیے منہ پھیرنا پڑے کہ تمہیں اللہ کی رحمت، متوقع رحمت کا انتظار ہو، تو ایسے میں ان کے ساتھ نرمی سے بات کر لیا کرو، اور نہ تو ایسے کنجوس بنو
کہ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ کر رکھو اور نہ ایسے فضول خرچ کے ہاتھ کو بالکل ہی کھلا چھوڑ دو، جس کے نتیجے میں تمہیں قابل ملامت اور قلاش ہو کر بیٹھنا پڑے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت عطا فرما دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی پیدا کر دیتا ہے۔ تو کسی ضرورت مند کو کچھ دینے سے اس لیے انکار کرنے کی نوبت آ جاتی ہے کہ اس وقت ہمارے پاس کچھ دینے کو نہیں ہوتا، لیکن ہمیں توقع ہوتی ہے، امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں وسعت عطا فرمائیں گے تو ہم اس ضرورت مند کی ضرورت ضرور پوری کریں گے، اور اس وقت چونکہ نہیں ہوتی وسعت اس لیے ہم معذرت کر لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے اس پیغام پر منوان عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ صحابہ کی سنت بھی یہی تھی کہ جب انہیں قرآن کا پیغام مل جاتا، احکام مل جاتے تو وہ اس پر عمل کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں سچا پکا مومن بنا دے، سچا پکا متقی بنا دے کہ جیسے ہی ہمیں پیغام مل رہے ہیں ویسے ہی ہم ان پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ آپ بھی میرے حق میں دعا کیجئے، میں بھی حق میں آپ پہ دعا کروں کہ غائب کی دعا غائب کے لیے خوب قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر جو اجتماعی زندگی گزارنے کے آداب قرآن سے ہمیں ملتے ہیں اس میں یہ کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی، یقین جانو کہ ان کو قتل کرنا بہت بھاری غلطی ہے، اور زنا کے قریب بھی مت پھٹکو، زنا کے پاس بھی نہ پھٹکو، وہ یقینی طور پر بڑی بے حیائی اور بے راہ روی ہے۔ دیکھیں زنا کے پاس بھی نہ پھٹکو، قریب بھی مت جاؤ۔ تو یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، یہ جو سوشل میڈیا ہے ہمارا، یہ زنا کے اڈے ہی تو ہے بس خالی، اس میں ہے ہی کیا؟ ہر وقت ہر جگہ بہرا روی، فحاشی، بدتمیزی، بدکاری، زناکاری، تو جتنا ہو سکے اس سے بچنا چاہیے۔ ایک سوال آیا تھا مفتیان کے گروپ میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو فیس بک یا انسٹاگرام پر اس لیے پوسٹ ڈالتے ہیں کہ ہم دین کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ تو اساتذہ نے فرمایا کہ پہلے اپنا دین تو پکا کر لو، کہ ایسا نہ ہو کہ تم وہ برائیاں دیکھ کے برائی دیکھنے کے عادی ہو جاؤ، کیونکہ اس میں دین کم پھیلاؤ گے برائی زیادہ نظر آئے گی۔ تو ایسی جگہ سے بچا جائے، ایسی جگہ سے بچا جائے۔ ہم جن کو سکھانے کے مکلف ہیں وہ ہمارے گھر والے، ہمارے بچے، ہمارے پڑوسی، ہمارے رشتہ دار، خود ہمارا نفس۔ پہلے ہم اپنے آپ کو سکھائیں، اپنے قریب ارد گرد کے لوگوں کو سکھائیں، پھر دنیا میں جائیں۔ اللہ رب العزت ہر جگہ ہر مقام پر کام لینے پر قادر ہے، پہلے ہم اپنے مقام پر کام کریں، جو ہمارا مقام ہے پہلے ہم وہاں کام کریں۔ تو فرمایا زنا کے پاس بھی نہ پھٹکو، اور وہ یقینی طور پر بڑی بے حیائی اور بڑی بے راہ روی ہے۔ اور پھر جس جان کو اللہ نے حرمت عطا کی اسے قتل نہ کرو، الا یہ کہ تمہیں شرعی اس کا حق پہنچتا ہو۔ یعنی کسی کو قتل کرنے کا حق صرف چند صورتوں میں پہنچتا ہے، جس میں سے ایک اہم صورت کا ذکر جو ہے وہ اگلے جملے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو شخص مظلومانہ طور پر قتل ہو جائے تو ہم نے اس کے ولی کو قصاص کا اختیار دیا ہے، چنانچہ اس پر لازم ہے کہ وہ قتل کرنے میں حد سے تجاوز نہ کرے۔ یعنی وہ یہ کہ کسی شخص کو ظالمانہ طور پر قتل کر دیا گیا تو اس کے ولی یعنی وارثوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ بدلے میں عدالتی کارروائی کے بعد قاتل کو قتل کریں یا کروائیں۔ اس بدلے کو قصاص کہتے ہیں۔ پھر کیا فرمایا کہ یقیناً وہ اس لائق ہے کہ اس کی مدد کی جائے۔ کون؟ مقتول اس لائق ہے کہ اس کی مدد کی جائے۔ پھر آگے فرما دیا اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکو مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہتر ہو۔ یعنی یتیم کے رشتہ دار اور خاص طور پر اس کے سرپرستوں کو خطاب کیا کہ اگر یتیم کو اپنے مرحوم ماں باپ سے میراث میں کوئی مال ملا ہو تو اسے امانت سمجھے، اور اس میں وہی تصرف تمہارے لیے جائز ہے جو یتیم کے حق میں فائدہ مند ہو۔ اس سے کوئی ناجائز کام نہیں ہو جس میں اس کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہو، مثلا کسی کو قرض دے دینا یتیم کے مال میں سے، یا یتیم کی طرف سے کسی کو تحفہ دے دینا، حالانکہ ہاں جب وہ پختہ عمر کو پہنچ جائے یعنی بالغ ہو کر اسے اتنی سمجھ آ جائے، وہ اپنے نقصان کو نفع کو خود سمجھنے لگے، تو اس وقت اس کا مال اسی کے حوالے کر دینا واجب ہے۔ یہ مسئلہ پورا کا پورا سورہ نساء میں بھی آ چکا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ۔ یہاں پر اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں جو قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے تو زندگی بہت آسان اور بہت خوبصورت ہے۔ پھر فرمایا
کہ عہد کو پورا کرو، یقین جانو کہ عہد کے بارے میں تمہاری باز پرست ہونے والی ہے، یعنی عہد کو پورا کرو، اور جب کوئی کسی سے کوئی چیز لے پیمانے سے ناپ کر دو تو پورا ناپو، اور تولنے کے لیے صحیح ترازو استعمال کرو، یہی طریقہ درست ہے اور اسی کا انجام بہتر ہے۔ تو صحیح طریقہ کیا ہے؟ پورا ناپ دو، اور یہ ناپ صرف دال چاول تولنے کے لیے نہیں ہے، یہ ناپ جذبات احساسات کے لیے بھی ہے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ عزت سے پیش آ رہا ہے تو اس کے ساتھ اس سے زیادہ عزت نہ سے اس کی برابری والی عزت سے پیش آؤ۔ کوئی آپ کے ساتھ برے طریقے سے پیش آ رہا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ تم اچھے طریقے سے پیش آؤ، وہ تم سے توڑے تم اس سے جوڑو۔ تو یہ ہر منصب پر، ہر زندگی کے ہر دور میں یہ لفظ کام آنے والا ہے کہ تم پیمانے کا ناپ ٹھیک رکھو، ورنہ تباہی کے فیصلے ہیں ان پر جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ جس بات کا تمہیں یقین نہ ہو اسے سچ سمجھ کر اس کے پیچھے مت پڑ جاؤ، جس بات کا تمہیں یقین نہ ہو اسے سچ سمجھ کر اس کے پیچھے مت پڑو، یقین رکھو کہ کان، آنکھ اور دل سب کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ اگر کوئی شرعی دلیل کے بغیر کوئی شخص دوسرے کے بارے میں یقین کر کے بیٹھ جائے کہ اس نے فلاں گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو یہ دل کا گناہ ہے، اس سے اس کی آخرت میں باز پرست ہوگی کہ دل میں بھی ایسا کیوں سوچا اس کے بارے میں۔ تو آج کل جو ہم بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی پوچھ گچھ کے کسی کی کہی بات پہ پکا ٹھکا یقین کر لیتے ہیں، فیس بک نے کوئی بات اڑائی، انسٹاگرام نے کوئی بات اڑائی، سوشل میڈیا سے کہیں سے بھی کوئی بات آئی، ہم نے اس پہ یقین کر لیا، یہ کیا ہے؟ یہ دل کا گناہ ہے، اس کی آخرت میں باز پرست ہوگی۔ پھر فرمایا زمین پر اکڑ کر مت چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ اس کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ یعنی اکڑ کر چلنے کے لیے ایک تو کچھ لوگ زمین پر زور زور سے پاؤں مار کر چلتے ہیں، دوسرا سینہ تان کر چلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو پہلی صورت میں کے لیے کہا گیا کہ پاؤں جتنے بھی زور سے مار لو تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، اور دوسری صورت میں فرمایا جتنا بھی سینہ تان کر چل لو تم پہاڑوں کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو آگے فرما دیے یہ سب برے کام ایسے ہیں جو تمہارے پروردگار کو سخت بالکل ناپسند ہے۔ پھر آگے فرمایا اے پیغمبر یہ وہ حکمت کی باتیں جو تمہارے پروردگار نے تم پر وحی کے ذریعے پہنچائی، اور اے انسان اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنا ورنہ تجھے ملامت کر کے دھکے دے کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ ہیں وہ باتیں جو قرآن ہمیں سکھا رہا ہے، یہ ہیں وہ آداب جو قرآن ہمیں سکھا رہا ہے۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 39 تک قرآن ایک لاہ عمل دے رہا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ دے رہا ہے ہمیں، بارہا دیے ہیں قرآن کی آیات نے ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں۔ یہ قرآن ہے، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے، یہ ہدایت ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ انسٹرکشنز ہیں یہ کہ کیسے زندگی کو گزارا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت مجھے بھی ہدایت عطا فرمائے، سننے والی بہنوں کو، بیٹیوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کے ایک ایک حکم پر اخلاص کے ساتھ نبی کے طریقے کے جیسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پھر مشرکین کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں، اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑی سنگین بات کہہ رہے تھے، بڑی سنگین بات کہہ رہے تھے۔ تو جیسے کہ کئی مرتبہ پچھلی آیات میں بھی گزرا کہ مشرکین عرب جو ہے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، حالانکہ خود اپنے لیے بیٹیوں کی پیدائش کو وہ بہت برا سمجھتے تھے اور اپنے لیے ہمیشہ بیٹوں کی تمنا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ عجیب معاملہ ہے کہ تمہارے خیال کے مطابق تمہیں تو اللہ نے بیٹے دینے کے لیے چن لیا ہے اور خود بیٹیاں رکھی ہیں جو تمہارے خیال کے مطابق باپ کے لیے باعث عار ہوتی ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ آخرت کی زندگی کا انکار کرتے ہیں، بڑے تعجب سے کہتے ہیں کیا ہم جب مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور چورا چورا ہو جائیں گے تو کیا ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم ایمان تب لائیں گے جب آپ ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دیں، کبھی کہتے ہیں کھجوروں اور انگوروں کے باغ لہلہا دیں، کبھی کہتے ہیں ہمارے اوپر آسمان کا ٹکڑا گرا دیں،
یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے کر آؤ، کبھی کہتے ہیں تم اپنے لیے سونے کا گھر بنا کر دکھاؤ، یا ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ جاؤ اور وہاں سے کوئی تحریر لے کر آؤ۔ تو اس صورت میں قرآن کریم کی عظمت اور صداقت، اس کے نزول کے مقاصد، اس کے معجزہ ہونے، اللہ کی طرف سے انسان کو تکریم دیے جانے، اسے روح اور زندگی جیسی نعمت کے عطا ہونے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز تہجد کا حکم دیے جانے، حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ، قرآن کریم کے تھوڑا تھوڑا نازل ہونے کی حکمت، اور اس جیسے بہت سے مضامین مرکوز ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آفٹر رمضان شوال میں جب ہم مفصل تفسیر کا کورس شروع کریں گے، آپ اس میں آئیں گی تو یقیناً آپ کو معلوم ہوگا اور معلوم چلے گا کہ انشاءاللہ تعالی قرآن کتنا حسین ہے، قرآن نے ہمیں کتنے پیارے اسرار و رموز دیے ہیں زندگی گزارنے کے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ان حلقات میں ضرور جڑیں گی جہاں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے روزانہ صرف ایک آیت اور اس کی مختصر سی تفسیر کے ساتھ۔ انشاءاللہ تعالی زندگی بخیر انہی حلقات میں ماہ شوال سے ایک آیت روز ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ۔ اور اب جو ہماری صورت ہے وہ ہے سورہ کہف، اور سورہ کہف مکی صورت ہے، اس میں 110 آیات ہیں، 12 رکوع ہیں، اور کہف جو ہے وہ غار کو کہتے ہیں، اور اس صورت میں چونکہ غار والوں کا قصہ ہے اس لیے اسے سورہ کہف کہا جاتا ہے۔ سورہ کہف کی فضیلت بہت زیادہ ہے، بہت ساری روایات ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات ہیں، اور وہ امام احمد، مسلم، نسائی نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھے گا تو دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ جمعے کے دن یا رات میں سورہ کہف پڑھی جائے، جیسے آج شب جمعہ ہے، کل صبح ابھی اس وقت رات کے 4 بج رہے ہیں، 11ویں روزے کی سحری الحمدللہ اس وقت آغاز ہو چکا ہے سحری کا، 11ویں روزے کی طرف ہم داخل ہو رہے ہیں، اور اب ہمیں سورہ کہف بھی پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ فرمایا کہ جس شخص نے جمعے کے دن سورہ کہف کی 10 آیات پڑھی اللہ رب العزت اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ جمعے کے دن یا رات میں سورہ کہف پڑھی جائے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور سے منور کر دیا جائے گا، دونوں جمعوں کے درمیان اس کو نور سے منور کر دیا جائے گا۔ سورہ کہف ان 5 صورتوں میں سے ہے، ایک ہے جن کی ابتدا الحمدللہ سے ہوتی ہے، باقی 4 صورتیں سورہ فاتحہ، سورہ انعام، سورہ سبا اور سورہ فاطر ہے۔ مولانا علی میاں نور اللہ مرقدہ نے اس صورت کی تفسیر میں ایک مستقل کتاب لکھی جس میں وہ فرماتے ہیں کہ بہت ہی غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ جو صورت ہے اس کا موضوع مارکہ ایمان اور مادیت ہے، یعنی مادہ اور ایمان اس پر ہے۔ صورت بہت ہی حسین ہے، پچھلے تقریباً 3-4 سال سے الحمدللہ صورت کی پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات کو بہت ہی کھول کر مفصل طریقے سے سلیس آن لائن اکیڈمی کے حلقات میں بھیجا جاتا ہے۔ بہت ساری بچیاں مستفید ہوتی ہیں کہ یہ صورت فتنہ دجال سے بچانے والی صورت ہے، تو کیا پڑھ کے بچ جائیں گے یا پڑھ کے عمل کر کے بچ جائیں گے؟ پہلی آیت کیا کہتی ہے اور آخری آیت یعنی 101 والی آیت کیا کہتی ہے، دوسری آیت کیا کہتی ہے اور 102 والی آیت کیا کہتی ہے، تیسری کیا کہتی ہے اور 103 کیا کہتی ہے۔ تو ادھر شروع کی 10 آیت اور آخر کی 10 آیت میں بہت زیادہ سیکھنے کی باتیں ہیں جس سے ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ انسان پر 8 قسم کے حالات آتے ہی آتے ہیں۔ اللہ رب العزت انسان کو دنیا میں 8 قسم کے حالات سے آزماتے ہیں۔ کبھی اللہ عزت دیتے ہیں، کبھی ذلت دیتے ہیں، کبھی صحت دیتے ہیں، کبھی بیماری دیتے ہیں، کبھی نفع دیتے ہیں، کبھی نقصان دیتے ہیں، کبھی خوشی دیتے ہیں، کبھی غمی دیتے ہیں۔ تو ہر بندہ ان 8 حالات میں سے کسی نہ کسی ایک حال میں ہر وقت رہتا ہے، اور بندوں پر یہ حالات بدلتے رہتے ہیں۔ تو اگر ہم ان حالات کا ذکر، ان 8 حالات کا لب لباب دیکھیں تو 2 حالات بنتے ہیں، یعنی یا تو اچھے حال میں ہوگا یا برے حال میں ہوگا۔ تو اچھے حال میں شکر کا پرچہ دے رہا ہوگا اور برے حال میں صبر کا پرچہ دے رہا ہوگا۔ اس صورت میں 5 واقعات ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے صورت کے اندر، اس صورت میں اولاد آدم کا قصہ ہے، شکر اور صبر پر اللہ کے کیا انعامات ہیں وہ ہے، حضرت آدم کا قصہ ہے، اصحاب کہف کا قصہ ہے، 2 باغ والوں کا قصہ ہے، حضرت موسیٰ کا قصہ ہے، اور اصحاب کہف کا قصہ ہے۔ تو بہت ہی حسین صورت، بہت ہی خوبصورت صورت۔ حضرت سکندر ذوالقرنین کا بھی قصہ ہے، اس طرح 5 قصے
اس صورت کے اندر موجود ہیں۔ سیکھنے والی بات ہے کہ یہ شروع کی 10 آیات اور آخر کی 10 آیات ہمیں کیسے دجال سے اور فتنہ دجال سے بچائیں گی۔ اگر آپ نے واقعی سیکھنا ہے تو ضرور جوائن کیجیے گا سلیس اکیڈمی کا فتنہ دجال سے بچانے والا سورت حلقہ، جس کا نام ہے سورہ کہف، فتنوں سے بچانے والی سورت سورہ کہف کو سمجھیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آفٹر عید جب دوبارہ سے حلقات اور اسباق شروع ہوں گے تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب ان حلقات میں ضرور آئیں گی۔ بہت ہی حسین سورت اور بہت ہی سیکھنے والی سورت۔ اللہ رب العزت ہمیں سورہ کہف کو سمجھ کر فتنہ دجال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔